बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है और इस क़यादत के बारे में जो लोग ये तस्वुर कर रहे हैं, जिनको इस बात पर बड़ा गुमान है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कोई सरप्राइज़ दे सकती है या इमरान खान के लिए कोई ऐसी एहतजाजी कॉल कामयाब हो सकती है कि जिसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है, तो सर ऐसा होता कुछ नज़र नहीं आ रहा और ऐसा होगा भी नहीं। अब जो सिनेरियो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का है वो इंटायरली डिफरेंट है। मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत मैं ये समझता हूँ कि बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है और एक कन्फ्यूजन का शिकार है। कभी अली अमीन गंडापुर को स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल दे दी, कभी अलीमा खान को यह स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी, कभी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करने की बात करती है, कभी वो इसको चैलेंज करने की बात करती है। फिर वही शुएब शाहीन जैसे लोग, आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जिस जमात में बैरिस्टर साहब जैसे तर्जुमान होंगे तो सर उस जमात का फिर क्या हाल होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ मुशर्रफ के साथ, अल्ताफ हुसैन के साथ, काफ लीग के साथ, फिर तहरीक इंसाफ के साथ, मतलब मैं हैरान हूँ कि इंसान का सियासत में सर कोई दीन ईमान भी होता है। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ी जो है ना शर्मिंदगी हो रही है ये बात करने में कि वो लोगों को जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं जो परवेज मुशर्रफ की वकालत किया करते थे, जिन्होंने उस डिक्टेटर के हाथ पर बैत की, जिस डिक्टेटर ने पाकिस्तान में जमहूरियत का गला दबाया, जिस डिक्टेटर ने पाकिस्तान में जमहूरियत को, उसकी तारीख को बड़ी बुरी तरह मसक किया, उसको दागदार किया। उस जमहूरियत के भाषण वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने डिक्टेटरों के हाथों पर बैत की हुई है सर। और वो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब कह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त एहतजाज होगा कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आने का प्लान मुखर कर देंगी। आखो सुभान अल्लाह। मतलब एक तरफ तो अखबारों के अंदर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं और ये टीवी ट्रिगर्स चल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का फैसला कर लिया और इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल देने का, मतलब 24 नवंबर को फैसला किया कि 24 नवंबर को एहतजाज होगा। अब ये जो अखबारों के अंदर और जो टीवी चैनल्स के ऊपर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी 24 नवंबर को इमरान खान ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अब इस फाइनल कॉल के नतीजे में क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है उसकी मैं वजूहात आपसे बयान करूंगा। तहरीक इंसाफ में लड़ाई है पार्टी क़यादत की चेयरमैनशिप की, जो सिर्फ साफ नजर आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब का पता तो हो गया साफ, क्योंकि जो मखदूम जैन कुरैशी के साथ तहरीक इंसाफ ने किया है वो उनकी आने वाली 7 नस्लें भी याद करेंगी। एक शख्स जिसको अपनी वफादारी के लिए बार बार कस्में खानी पड़ रही हैं, कस्में उठानी पड़ रही हैं, और एक शख्स जिसको अपने बाप की वफादारी के लिए कस्में उठानी पड़ रही हैं, तो सर हालात यहां तक आ चुके हैं कि अब तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। हालात यहां तक आ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत वो सकत नहीं रखती, वो ताकत नहीं रखती कि वो सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट करे। हाँ, 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल का ऐलान किया गया, ये तहरीक इंसाफ के अंदर वो माइंडसेट है जो दरअसल समझता है कि 9 मई की तर्ज का एक प्लान रचाकर, एक मंसूबा बनाकर रियासत को और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जा सके। अब वो जो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये माइंडसेट बनाया हुआ है, उन लोगों का सबको पता वो कौन है। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, उसके बाद मुराद सईद, उसके बाद वो जुल्फी बुखारी, कमल शौजब, मलिका बुखारी। तो मैं इस तरह के बहुत से लोगों के नाम ले सकता हूं जो मौजूदा क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उसमें तो ये लोग नहीं आते, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है उसमें तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, गौहर खान साहब हैं, असद कैसर हैं और भी बहुत से सीनियर लोग हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर वो इदारों के खिलाफ जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। गंडापुर ने तो तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, और वो जो कील ठोका है
وہ اتنا زبردست ٹھوکا ہے کہ اب اس کیل کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کیل نے صحیح جو ہے نا نشانے کے اوپر جا کر، صحیح جگہ کے اوپر وہ نشانہ جو ہے نا وہ وہاں پر جا کر لگا ہے، اور وہ کیل کو اب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیل نکل نہیں رہا کیونکہ اس کا نشانہ بڑا زبردست تھا۔ گھنڈا پور صاحب نے تحریک انصاف کو پہلے یہ چکمہ دیا کہ ہم احتجاج کریں گے، ثوابی کا جلسہ ہوا، ثوابی کے جلسے میں آئے، بائیں شائیں کی اور وہاں سے پتلی گلی سے نکل گئے۔ تحریک انصاف کو لالی پاپ دیا اور تحریک انصاف کا پروگرام تو پھٹ گیا۔ بیرسٹر گوہر، آپ نے ان کے سٹیٹمنٹ سن لیے ہوں گے، ہزار بار وہ ایک ہی بات کرتے ہیں اور وہ بار بار ایک ہی بات کریں گے، اور وہ بار بار ریپیٹیشن کے طور پر ایک ہی بات کو دہرائیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، ہم تو اس کے خلاف عدالت جا رہے ہیں، ہم تو اس کے خلاف عدالتوں میں جا کر ہم اس کے خلاف درخواستیں دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کو قلعدم ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوا، ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے یہ ادارے کا اندرونی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی ہے تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ۔ تو سر تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، اسد کیسر، یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں سے نہیں لڑ سکتے، انہوں نے اپنی پالیسی کو چینج کر لیا یا اس کو شفٹ کر لیا، کسی اور طرف کر لیا۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو دراصل ان کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم اداروں سے لڑیں، سڑکوں پر طالب علم آئیں، 9 مئی کی طرز کا واقعہ ہو، پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے حالات کھڑے ہو جائیں، پاکستان میں بنگلہ دیش جیسی تبدیلی آ جائے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو تبدیلی آئی، اچھا اس کا بیک گراؤنڈ پاکستان سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر حالات تھے حسینہ واجد کے، اور حسینہ واجد کے خلاف طالب علم نکلے۔ حسینہ واجد کس کی صاحبزادی ہے؟ شیخ مجیب الرحمان کی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لڑے تھے الیکشن۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جن کا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک کلیش تھا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ وہ کہانیاں تو ہم نے بڑی سنی ہیں، پاکستان کی مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ہم سن کے اب ہمارے کان پک چکے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جی بھٹو اقتدار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ کیا شیخ مجیب الرحمان کو یہ بندہ بتا دے، کیا شیخ مجیب الرحمان پاکستان کی حمایتی سوچ کا انسان تھا؟ کوئی یہ بتا دے۔ اگر تو وہ پاکستان کی حمایتی سوچ کا تھا تو پھر تو سر اس کو کریڈٹ پیش کیا جائے۔ پاکستان سے بنگلہ دیش کس بات پر علیحدہ ہوا تھا؟ تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو مسخ نہ کریں، تاریخ کو داغدار نہ کریں، تاریخ کو پڑھیں تاریخ کیا کہتی ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ کو بھی بڑی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے ہم نے اس کو مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ویوز چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ڈالر خور بڑے ہیں، اور جو ڈالر خور ہیں ان کے بارے میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ڈالروں کا کمال ہے۔ تو سر ڈالر ملنے چاہیے، عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی نظر میں عزت جاتی ہے تو جائے، ڈالر آتے ہیں تو آئیں۔ بات اتنی سی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ڈالر عزیز ہیں، کچھ لوگوں کو اپنی عزت عزیز نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی نظر میں عزت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عزت جاتی ہے تو جائے۔ تو سر دراصل تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے وہ ہو گئی ہے کنفیوژن کا شکار۔ 2 گروپس ہیں، 3 گروپس ہیں، 4 گروپس ہیں، گروپ بندی عروج پر ہے، فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے۔ ایک گروپ چاہتا ہے کہ یہ لڑائی لو اداروں سے، ایک گروپ چاہتا ہے کہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کر مفاہمت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو بہتر طریقے سے حل کی طرف لے کر جاؤ۔ ایک گروپ چاہتا ہے کہ جی اتنا ملک میں ہنگامہ ہو جائے، اتنا فساد برپا ہو جائے، اتنا ملک میں انتشار پھیل جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے۔ ایک گروپ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر مقتدرہ کے ساتھ بات کرنا ہی مذاکرات کا آخری اور واحد حل ہے۔ تو سر جب یہی پاکستان میں ہونا ہے تو پھر سو بسم اللہ کریں، اپنی طرف سے جو کرنا ہے کریں۔ لیکن بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب، چلیں عمر ایوب کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اداروں کے خلاف جائیں۔ ایک ڈکٹیٹر کا پوتا کیا اپنے ادارے کے خلاف جا سکتا ہے؟ ایک ڈکٹیٹر کا پوتا، ایک وہ ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان جس نے مارشل لا لگایا
جو اتنے سال اقتدار پر قابض رہا، کیا اس کا پوتا آج ملک میں بیٹھ کر جمہوریت کے بھاشن دے سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں دے سکتا، کیونکہ سر اس کو پتہ ہے کہ جو اس کے دادا کی باقیات تھیں وہی اس کی باقیات ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اسد کیسر ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، یہ آپ کو منہ پر تو یہی کہیں گے کہ ہاں میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ کچھ اور ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ اس حد تک لڑائی لے لی جائے کہ تحریک انصاف کا دڑن تختہ ہو جائے۔ گنڈا پور صاحب نے تحریک انصاف کی باقیات کا تو جنازہ نکال دیا، جو اب رہی صحیح سیاست ہے اس کا جنازہ علیمہ خان اور بشرا بی بھی نکالنا چاہتی ہیں، اور وہ چیئرمین شپ کے حصول کی صورت میں نکالنا چاہتی ہیں۔ ایک طرف بشرا بی بھی چاہتی ہیں کہ میں پارٹی پر قابض ہوں، ایک طرف علیمہ خان صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ میں پارٹی پر قابض ہوں، اور عمران خان تو ویسے مجبور ہے نا، وہ اپنی اہلیہ کے ہاتھوں نہیں، اپنی بہنوں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ وہ اپنی بہنوں کے آگے نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی بہنوں سے لڑائی لیں گے تو اس کا مطلب کہ پھر بغاوت ہو جائے گی۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ویسے بھی اپنی بہنوں سے بڑا ڈرتے ہیں، وہ تو علیمہ خان صاحبہ سے ویسے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں تو متعدد بار بشرا بی بی کہہ چکی ہیں کہ یہ پارٹی پر قابض ہو رہی ہے، یہ پارٹی پر قبضہ جمانا چاہتی ہے۔ عمران خان کو کہہ چکی تھی، جیل میں کہتی ہوتی تھی۔ بیرسٹر جو گوہر خان ہے جب وہ ملنے جاتے تھے، جب سلمان اکرم راجہ ملنے جاتے تھے، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان کا ایک ایسا پرومیننٹ لا ایکسپرٹ سلمان اکرم راجہ، جس کا وکالت میں ایک بہت وسیع نام ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن سر جب وقت بدلنا ہو تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تحریک انصاف میں شامل ہوئے، الیکشن لڑا، مگر وہ اس جماعت میں مس فٹ ہیں۔ ان کی اس جماعت میں ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ نہ تو جگہ بنتی ہے نہ مقام بنتا ہے، کیونکہ ان کا جو وکالت میں نام تھا، اور فواد چودھری نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ نواز شریف کے بھی وکیل رہے، آصف علی زرداری کے بھی وکیل رہے، میمو گیٹ سکینڈل میں بھی وہ وکیل رہے، بہت سے کیسز انہوں نے لڑے، بڑا وکالت میں ایک بہت وسیع نام ہے۔ لیکن سر جب حالات بدلنے ہو تو حالات بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے، تو حالات بدل گئے۔ اب تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر ایک کنفیوژن ہے، لڑائی ہے، گروپنگ ہے، بہت زیادہ جو ہے بات جو ہے وہ یہاں تک آ گئی ہے کہ اب کوئی کسی کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی پڑ گئی ہے کھٹائی میں۔ عمران خان صاحب کے لیے نہ تو ٹرمپ کوئی سہولت کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں ان حالات کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں، اور نہ پاکستان کی مقتدرہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی این آر او لے کر ہمارے پاس آئے اور آ کر کے کہ جی عمران خان کو ہماری گارنٹی پر رہا کر دو۔ عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک دن سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو سزا ہونی ہے، ابھی 9 مئی کا ٹرائل ہونا ہے، فوجی عدالتیں بننی ہیں، بہت سی سر چیزیں ہیں۔ تو تحریک انصاف جو ہے اس کا جو جنازہ ہے وہ تو بڑے دھوم دھام سے نکل رہا ہے، اور جو اس کی باقیات کا جنازہ ہے وہ علی امین گنڈا پور نے نکال دیا ہے، اور جو اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا ہے وہ بھی گنڈا پور نے ٹھوکا۔ اب 24 نومبر کو یہ احتجاج فلاپ ہوگا، یہ آپ دیکھ لیے گا کہ یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ مؤثر حکمت عملی جو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ 9 مئی کی طرز کا جو پلان انہوں نے بنایا ہے، اس حوالے سے وزارت داخلہ نے اور حساس اداروں نے رپورٹس طلب کر لی ہیں، اور آپ کو میں پھر بتا دوں کہ کچھ اداروں کو یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کوئی اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرنے جا رہی ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ اپسیٹ کرنے جا رہی ہے کہ جس سے یہ پورا نظام دھرم برہم ہو سکتا ہے۔ لیکن سر ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ حالات 9 مئی کے طرز کے نہیں ہیں۔ 9 مئی میں بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، 9 مئی میں وہ ایکسپوز ہو گئے تھے لوگ جن کو فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے، اشارتاً بات کر رہا ہوں، تو پھر سر رہ کچھ ہی نہیں جاتا۔ عمران خان صاحب کی رہائی پڑ گئی کھٹائی میں، جب ہوگی تو آپ کے سامنے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کس ڈیل کے تحت ہوئی، کیونکہ اب تک تو امریکہ اس میں گرانٹر نہیں ہے۔ اگر امریکہ بن گیا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن رہائی فی الحال ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔